सर्दियों की इस भयानक रात में गांव के चारों तरफ धुंध फैली हुई थी, जो न सिर्फ नज़र को धुंधला कर देती थी बल्कि दिल के अंदर उतर जाती थी। आसमान पर चांद मौजूद था, मगर धुंध के पर्दे ने उसे यूं छुपा रखा था जैसे कोई राज हो जो दुनिया को मालूम नहीं होने देना चाहिए। हवा दरख्तों के पत्तों में यूं सरसरा रही थी जैसे कोई जख्मी रूह करहा रही हो। हर झोंका गांव के कच्चे घरों की दीवारों से टकराता, फिर आगे बढ़ जाता, मगर एक घर बाकी घरों से मुख्तलिफ था। ये वो घर था जहां उस्तानी साहबा कभी इज्जत से रहती थी। अब उसी घर के पीछे एक पुराना गोदाम उसकी पनाहगाह था। वो गोदाम जिसे कोई जानवर भी पसंद ना करे, मगर इंसानों ने इस इंसान को वहीं भेज दिया जिसने अपनी ज़िंदगी दूसरों की औलादें पढ़ाते हुए गुजारी थी। गोदाम के अंदर अंधेरा था। सर्दी यूं लग रही थी जैसे दरो दीवार बर्फ़ के बने हों। एक गोशे में टूटी चारपाई थी, उस पर बोरियों का ढेर, और उस बोरी के नीचे कमज़ोर सा वजूद, उस्तानी बीबी हलीमा। उसकी सांस कांप रही थी, होंठ नीले हो चुके थे, हाथ उंगलियों समेत सुन्न हो चुके थे। पाँव के पास रखा मट्टी का दिया हवा की आखिरी सांसें ले रहा था। कभी हल्की रोशनी देता, कभी बुझने लगता। उस्तानी साहबा ने हाथ फैलाकर बोरी को ऊपर खींचा, लेकिन बोरी की गर्मी ऐसी थी जैसे किसी गरीब की झोंपड़ी में उम्मीद सिर्फ नाम की। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या मैं आज की रात जी पाऊंगी? रोशनदान का कच्चा सुराख खुला हुआ था, उसमें से दाखिल होने वाली ठंडी हवा किसी छुरी की तरह उसे लगती थी। हर झोंका उसकी पसलियों पर वार करता और वो चीख तक नहीं मार सकती थी। ऐ अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। वो दोनों हाथ सीने पर रखकर कांपती हुई, सहमी हुई आंखों से छत की तरफ देखती। घर के अंदर की रोशनी और संगदिल छत, जिसकी दूसरी जानिब गर्म बिस्तर थे, नए कंबल थे और चूल्हे की गर्मी थी। वही छत जिसके अंदर उसके पोते पोतियां अपनी माँ के साथ बैठकर कह कहे लगा रहे थे, अम्मी, दादी तो आज रात ज़रूर मर जाएगी, ऐसा है ना? हाँ भाई, कांपती देखो इस बुढ़िया को। अगर मर गई तो फ़ायदा है, क्योंकि गोदाम खाली हो जाएगा। पूरा कमरा हंसी से भर गया। बुशरा बर्तन धोती हुई बच्चों को डांटने की बजाय मुस्कुरा रही थी। चुप करो, कोई सुन लेगा। लेकिन हाँ, इस उम्र में कांपना तो बनता है। उस्तानी साहिबा ने गोदाम में पड़े पड़े सब कुछ सुन लिया था। दर्द ने उसके सीने में एक गहरा घाव छोड़ दिया था। उन्होंने खुद से कहा, मेरे बेटे ने ये इनकी कैसी तरबियत की, या फिर ये बहू की संगदिली बोलती है। वैसे तो उसका यही इरादा था कि वो अपनी बहू से बात नहीं करेगी, क्योंकि जब भी उसने अपनी बहू से किसी किस्म की बात की या किसी चीज़ की डिमांड की तो आगे से उसे गालियां सुनने को मिलती थी, और ऐसे सख्त अल्फाज जिससे उस्तानी जी का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। लेकिन आज सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे के सामने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो बुशरा ने कहा कि हाँ आ जाओ, कौन है? वो अंदर दाखिल हुई तो बुशरा ने खूंखार नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर उससे कहने लगी, मैंने तुझे कई बार समझाया कि इधर गोदाम में ही रहा करो, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने बुशरा से कहा कि बेटी, सर्दियाँ आ चुकी हैं, आज तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी है। मेरे पास वही पुरानी चादर है जो पतली है, या तो मुझे कंबल दे दो, या फिर ये गोदाम का वो रोशनदान बंद करो जहाँ से ठंडी हवा इस कमरे में दाखिल होती है और मेरे जिस्म को चीरती है। बुशरा ने गुस्से में जवाब दिया कि ना मैं तुम्हें गरम कंबल दूंगी और ना ही गोदाम का वो रोशनदान बंद करवाऊंगी। आखिर तुम मरती क्यों नहीं, हमारी जान छोड़ दो। अगर तुम्हें गरम कंबल चाहिए तो सड़कों पर जाकर भीख मांग लो। उस्तानी जी रोती हुई वापस गोदाम में आई। यही सोच रही थी कि मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। उसके ज़हन में पुरानी यादें उभर आईं। वो दिन जब वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, जैसे लफ्ज़ों में जान थी, आवाज़ में नरमी और चेहरे पर वकार। पूरा गांव इन्हें उस्तानी जी कहकर पुकारता। उसकी इज्जत थी, एक मकाम था, हर दिल में मोहब्बत थी। और आज वही उस्तानी साहिबा अपने बेटे के घर के पीछे सर्द दीवारों के बीच एक बोसीदा बोरी में लिपटी हुई बैठी थी। सईद
اس کا بڑا بیٹا کویت میں تھا۔ وہ ہر مہینے لاکھوں روپے بھیجتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا اس کی ماں آرام سے رہ رہی ہے۔ اس کی بیوی بشرا اسے وہی تصویر دکھاتی جسے وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ امی آرام کر رہی ہیں، امی بہت خوش ہیں، امی سے آپ کی بات نہیں ہو سکتی، وہ مصروف ہیں، وہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ استانی صاحبہ کی اصل حالت تو اس گودام کے ٹھنڈے فرش کی طرح سنگ دلی کی داستان تھی جس نے کبھی اپنے بیٹے سے شکایت نہیں کی تھی۔ وہ سمجھتی تھی بیٹا روزی کے لیے باہر گیا ہے، کیوں اسے پریشان کروں، بہو ہی سے کچھ امیدیں کر لوں گی۔ مگر انسان کی امید بھی ایک دن ٹوٹ جاتی ہے۔ اس رات وہ امید ٹوٹ چکی تھی۔ گودام کے باہر ہوا گنگناہٹ کے ساتھ دروازہ ہلا رہی تھی۔ بوری کے نیچے دبی استانی صاحبہ بہت دیر تک کانپتی رہی، پھر ہمت کر کے چارپائی سے اتر کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی تاکہ تیز ہوا براہ راست نہ لگے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے دونوں ہاتھ ملے جیسے کوئی آخری کوشش کر رہا ہو۔ ایک لمحے کو انہیں لگا کہ شاید صبح دیکھنا نصیب نہ ہو۔ ہونٹ خشک تھے، آواز ٹوٹی ہوئی۔ انہوں نے دھیمی سی دعا کی، یا اللہ، اگر مجھے موت دینی ہے تو آسان دے، اور اگر زندگی دینی ہے تو میری عزت کے ساتھ دینا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر سردی نے انہیں بھی جم کر شیشے کی بوند میں بدل دیا تھا۔ خاموشی میں چھپا کوئی سایہ، رات مزید گہری ہو گئی۔ گلیوں میں کتے بھونکنے لگے۔ دور کہیں گاؤں کے نئے مکان میں شادی کی کوئی رسم ہو رہی تھی۔ وہاں کی چہل پہل اور یہاں کا سناٹا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اچانک گودام کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دو نہیں، 3 قدم تھے، ہلکے بوٹوں والے اور آہستہ، جیسے کوئی چھپ کر چل رہا ہو۔ استانی صاحبہ نے سہم کر سانس روک لی۔ دروازے کے پاس ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ دروازے کے زنگ آلود زنجیر ہلنے لگے۔ کون؟ استانی صاحبہ نے ٹوٹی کانپتی ہوئی آواز میں پکارا، مگر اس پکار کا کوئی جواب نہ آیا۔ بس روشن دان کے پاس کھڑکھڑاہٹ تھی، اور یوں 3 روشن دان کے راستے گودام میں داخل ہوئے۔ استانی صاحبہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ان کے دل کی دھڑکن اتنی زور سے چل رہی تھی کہ انہیں لگا جیسے باہر والوں کو بھی سنائی دے رہی ہو۔ روشن دان میں ہلکی سی کھسر پھسر بھی ہوئی۔ پھر ایک شخص نے اپنا پاؤں اندر رکھا، ایک موٹا بوٹ، اور پھر دوسرا، پھر جسم۔ جلد ہی تینوں سے گودام کے اندر موجود تھے۔ تینوں نے چہرے پر کالے رنگ کے کپڑے باندھے ہوئے تھے، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، تیز، چکنی اور بے چین۔ جلدی کرو، جلدی کرنی پڑے گی، پہلے شخص نے سرگوشی میں کہا۔ گھر والے شاید سو رہے ہیں، دوسرے نے جواب دیا۔ تیسرا آہستہ سے بولا، یہ بڑھیا کہاں سے آ ٹپکی، یہاں تو گودام ہوتا ہے۔ استانی صاحبہ نے خود کو بوری میں دوبارہ چھپانے کی کوشش کی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ تینوں کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ پہلا چور تھوڑا قریب آیا۔ اماں، کون ہو تم، اور یہاں کیوں سو رہی ہو؟ استانی صاحبہ کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ میں گھر میں جگہ نہیں، بہو نے مجھے یہاں سونے کو کہا۔ دوسرا چور یہ سن کر حیران ہو گیا۔ گھر والوں نے بڑھیا کو گودام میں سلا دیا، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ تیسرا چور بولا، اس سردی میں یہ تو مر جائے گی، اور اس کے پاس تو کمبل بھی نہیں۔ پہلا چور تھوڑا نرم ہوا، اس نے بوری ہٹائی اور کہا، اماں، تمہاری عمر کتنی ہے؟ استانی صاحبہ نے دھیرے سے کہا، بیٹا یہی کوئی 65 سال۔ چور کچھ لمحے خاموش رہے۔ یہ خاموشی عجیب تھی، جیسے ان کے دلوں میں کچھ بدل رہا ہے۔ چوروں کی نیت بدلنے لگی۔ پہلا چور بولا، ہم یہاں چوری کرنے آئے تھے، لیکن اماں کی حالت دیکھ کر دل کانپ گیا۔ دوسرے چور نے کہا، آج کوئی چوری نہیں ہوگی، بس فیصلہ ہو گیا۔ تیسرے نے کہا، باتیں چھوڑو، اماں کی جان بچاؤ، بیچاری کو دیکھو تو صحیح، ماں جی کی حالت بہت خراب ہے، وہ سردی سے کانپ رہی ہے، یہ تو ابھی مر جائے گی۔ اس کا بیٹا، مجھے جہاں بھی اس کا بیٹا ملا تو میں اسے جان سے مار دوں گا، اس کے سینے میں پوری 10 گولیاں ماروں گا، جسے اپنی ماں کا خیال تک نہیں۔ یہ سن کر استانی جی کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے کہا، نہ بیٹا، ایسی باتیں مت کرو، میرا بیٹا بے قصور ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں، وہ تو اپنے خاندان کے لیے پردیس گیا ہے، اپنا ملک چھوڑ کر کمانے کے لیے۔ میری بہو
اسے سب بتاتی ہی نہیں۔ یہ اس سے یہی کہتی ہے کہ ماں جی بہت خوش ہیں۔ پہلے چور نے استانی جی کی کانپتی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں لی۔ اماں اٹھو، ہم تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ استانی صاحبہ یہ سن کر چونک گئی۔ کہاں لے کر جاؤ گے مجھے؟ انہوں نے کہا، جہاں انسان رہتے ہیں، جہاں سردی کا وار نہ ہو، جہاں کوئی تمہیں بوری اوڑھنے پر مجبور نہ کرے۔ استانی صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اجنبیوں کے ساتھ کیسے جاؤں بیٹا؟ پہلے چور نے دھیرے سے جواب دیا، اماں وہ جو تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، ذرا ان کے بھی بارے میں سوچو۔ وہ زیادہ اجنبی ہیں یا ہم؟ تمہاری بہو ہی یہاں اجنبی زیادہ ہے۔ یہ جملہ تیزی سے استانی جی کے دل میں اترا۔ انہوں نے کئی لمحے سوچا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ چورو نے استانی صاحبہ کو سہارا دیا اور رک رک کر وہ چل رہی تھی۔ ہر قدم اس کے گھٹنوں میں درد چبھاتا جیسے سوئیاں چبھ رہی ہوں۔ گودام کا دروازہ کھلا، باہر ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ آسمان ابھی بھی دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ اماں چادر اوڑھ لو۔ چور نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کاندھوں پر رکھی۔ استانی صاحبہ کی آنکھوں میں پہلی بار احساس تحفظ جھلکا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ گلی سے نکلے۔ گاؤں سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز گونج رہی تھی اور کچھ گھروں کے دروازے کے پاس لکڑی کے کوئلوں کی خوشبو بھی تھی، مگر ہر خوشبو استانی صاحبہ کو اپنی ماضی کی یاد دلاتی جا رہی تھی۔ چوروں میں سے ایک نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا کہ اماں تمہاری بہو واقعی اتنی ظالم ہے؟ استانی صاحبہ نے سرد آہ بھری۔ بیٹا بس قسمت کی بات ہے، وہ میری ماں وہ میرے مرنے کا انتظار کرتی ہے اور میں اس گھر میں صرف ایک بوجھ تھی۔ دوسرا چور رک کر اس کی طرف مڑا۔ اماں ہم لوگ برے ضرور ہیں لیکن دل والے ہیں۔ جو لوگ اپنے بزرگ کو گودام میں چھوڑ لیں کم از کم ان سے تو اچھے ہیں، اس نے برہم آواز میں کہا۔ استانی صاحبہ نے پہلی بار مسکرا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ اس مسکراہٹ میں شکر بھی تھا، درد بھی اور حیرت بھی تھی۔ وہ ایک لمبی گلی مڑتے ہوئے ایک پرانے مکان کے سامنے رکے۔ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا لیکن اندر صفائی بھی تھی۔ چھوٹا سا صحن، کونے میں انگیٹھی اور ٹین کے چھوٹے چھوٹے کمرے۔ اماں یہی ہمارا گھر ہے، چور نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اندر داخل ہوتے ہی گرم ہوا کا جھونکا ملا۔ ایک چور نے جلدی سے انگیٹھی میں کچھ کوئلے ڈالے، دوسرے نے نرم رضائی نکال لی، تیسرے نے پانی گرم کیا۔ استانی صاحبہ حیران تھی۔ تم لوگ واقعی چور ہی ہو نا؟ پہلا چور مسکرانے لگا۔ ہاں اماں ہم چور ہیں، لیکن ہم وہ چور نہیں جو بوڑھی عورت سے کمبل بھی چھین کر لے جائیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہم وہ ہیں جو ظالم سے چھین کر مجبور کے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ استانی صاحبہ نے رضائی میں خود کو لپیٹ لیا۔ گرمی نے اس کی ہڈیوں میں ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ چور خاموشی سے بیٹھے تھے۔ استانی صاحبہ نے ہمت کر کے پوچھا، بیٹو تم لوگ چوری کیوں کرتے ہو؟ ایسی کیا مجبوری ہے؟ پہلا چور آہستہ سے بولا، اماں میری بیٹی بیمار ہے، ہم مجبور ہیں، کینسر ہے اسے، علاج کے لیے پیسے نہیں، روز دیکھتا ہوں اس کی سانس رک جاتی ہے اور میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے چور نے سر جھکا کر کہا، اماں میری بھی مجبوری ہے، میری بہن کا نکاح ٹوٹنے والا ہے۔ سسرال والوں نے مزید جہیز کا مطالبہ کیا۔ میں مزدوری کرتا ہوں، آدھی رات کو کام کرتا ہوں، مگر 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی ہے۔ تیسرے چور کی باری تھی۔ اس نے کہا کہ اماں میری ماں کی دوا ختم ہو چکی ہے، وہ کھانستی ہے تو لگتا ہے ابھی جان نکل جائے گی، لیکن دوا کے پیسے میں کہاں سے لاؤں؟ استانی صاحبہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آؤ میرے بچوں، تم بھی مجبور لوگ ہو، میں جانتی ہوں۔ مجھے گرم چادر دے کر تم نے پہلے ہی میرا حق ادا کیا۔ پہلا چور مسکرانے لگا، اماں ہم نے تمہیں یہاں لے آئے، اب تم ہماری ماں ہو۔ استانی صاحبہ نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹو تم نے جو کیا وہ ایک احسان ہے، میں اسے کبھی بھلا نہیں سکتی۔ کل میں تمہیں وہ بتاؤں گی جس سے تمہاری زندگی شاید بدل جائے یا کم از کم کوئی آسانی پیدا ہو جائے۔ چور چونک گئے۔ وہ کیا بات ہے؟ استانی صاحبہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میں صبح بتاؤں گی، ابھی آرام کرو۔
صبح کا سورج ابھی پوری طرح افق پر نہیں چڑھا تھا، مگر اس کی ہلکی زرد روشنی چوروں کے گھروں کے ٹین کی چھت سے نظر آ رہی تھی۔ رات کی سردی ابھی مکمل طور پر رخصت نہیں ہوئی تھی، مگر گھر کے اندر گرم انگیٹھی کی وجہ سے ماحول نسبتاً نرم تھا۔ استانی صاحبہ نرم رضائی میں لپٹی ہوئی جاگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو شاید برسوں بعد آیا تھا۔ بہت عرصے بعد انہیں رات کو نیند آئی تھی، تقریباً 1 سال بعد، وہ بھی بغیر کانپتے ہوئے، بغیر بوری کے، بغیر موت کے خوف کے۔ گرمیوں میں بھی وہ گودام میں رہتی تھی اور اب سردیاں وہیں کاٹ رہی تھی۔ چور تینوں اس کے پاس خاموشی سے بیٹھے تھے، جیسے ماں کے جاگنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ پہلا چور مسکرا کر بولا، اماں جی نیند کیسی آئی؟ استانی صاحبہ نے آنکھیں نم کر کے کہا، بیٹا میں نے تو سمجھا تھا کہ اب کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا، مگر تم لوگوں نے میری رات بدل دی۔ تیسرے چور نے شرماتے ہوئے کہا، اماں یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، اب دیکھو نا ہم غلطی کرنے نکلے تھے اور صحیح کام کر کے بیٹھے ہیں۔ استانی صاحبہ نے انہیں دیکھ کر کہا، بیٹو اللہ کبھی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ پھر وہ بیٹھ کر ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، آج میں تمہیں وہ بتانا چاہتی ہوں جو برسوں سے سینے میں دبائے بیٹھی ہوں، وہ بات جسے بتانا چاہتی تھی لیکن ڈرتی تھی کہ میرا بیٹا وہ ٹوٹ جائے گا۔ چوروں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ آہستہ سے اپنے ماضی کی گہرائی میں اتر گئی۔ میرا بیٹا سعید میرا بڑا فرما بردار بیٹا ہے۔ بچپن میں جب اسے بخار ہوتا تو رات بھر اسے سینے پر سر رکھ کر میں سو جاتا تھا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت ہوا کرتی تھی۔ اس نے مجھے کبھی تکلیف میں نہیں دیکھا تھا۔ استانی صاحبہ کی آنکھیں پھر بھیگ گئی۔ لیکن اس کی شادی بشرا سے ہوئی اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ پہلے چور نے حیرانگی سے پوچھا، بہو نے کیا کیا اماں؟ استانی صاحبہ نے آہستگی سے کہا، پہلے پہل تو وہ اچھی تھی، لیکن جب سعید کویت چلا گیا اس کے دل میں گھر کی طاقت آ گئی۔ اسے لگا کہ اب میں اس کے لیے ایک بوجھ ہوں۔ انہوں نے ہاتھ کی انگلیاں سہلاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کے بھیجے ہوئے سارے پیسے وہ سب اپنے زیورات اور سامان پر خرچ کرتی رہی اور اپنے بھائیوں کی بھی مدد کی، لیکن مجھے کچھ نہ دیا، مجھ پر 1 روپیہ ابھی تک خرچ نہ کیا۔ کہتی تھی کہ یہ میرا حق ہے اور مجھے گودام میں بھیج دیا۔ دوسرے چور نے غصے سے مٹھیاں بند کی، اماں ایسی بہو تو کسی دشمن کی بھی نہ ہو۔ استانی صاحبہ کی آواز رند گئی، بیٹا میں نے کبھی اپنے بیٹے سے کوئی شکایت نہ کی، میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا گھر ٹوٹے۔ پہلا چور بولا، تو پھر یہ ظلم سہتی کیوں رہی؟ استانی صاحبہ نے آہستہ سے کہا، ماں ہو کر گھر چھوڑتی اچھا نہیں لگتا۔ سوچا کہ شاید بہو بدل جائے، شاید اس میں انسانیت واپس آ جائے، مگر وہ تو دن بدن سخت ہوتی گئی۔ استانی صاحبہ کی نظریں اوپر اٹھی، چوروں کو دیکھا۔ کل رات جب سردی سے کانپ رہی تھی تو میرے پوتے پوتیاں مجھ پر ہنس رہے تھے کہ دادی آج ضرور اکڑ کر مر جائے گی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گی، گھر سے باہر جاؤں گی، چاہے مر جاؤں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس ذلت والے گودام میں نہیں رہوں گی۔ ساری رات یہاں چوہے دوڑتے ہیں، مجھے سونے نہیں دیتے۔ چوروں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ ان کے دل سے بڑا زخمی دل بھی دنیا میں کسی کا ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا، اماں تم نے کہا تھا کہ تم کوئی بات بتانے والی ہو جس سے ہماری زندگی بدل جائے گی، وہ کیا ہے؟ استانی صاحبہ نے گہری سانس لی، بیٹا میرا بیٹا سعید ہر مہینے لاکھوں روپے بھیجتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ ماں آرام سے رہ رہی ہے، لیکن بشرا وہ روپے اپنے کمرے میں چھپاتی رہی۔ دوسرے چور نے حیرانگی سے پوچھا، وہ کہاں چھپاتی تھی؟ استانی صاحبہ نے تفصیلی سرگوشی میں بتایا، اس کمرے میں لکڑی کا ایک پرانا سا صندوق ہے جس کے نیچے دوہرا تالا لگا ہوا ہے۔ وہ اپنی طرف سے بہت چالاکی دکھاتی ہے۔ وہاں سونا، زیورات، 4 لاکھ سے زیادہ پیسے اور بہت سا سامان ہے۔ وہ صرف باہر سے بند نظر آتا ہے، مگر اصل تالا اندر ہوتا ہے۔ اگر تم دوبارہ اس گھر میں جاؤ تو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ چوروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نہ لالچ تھا نہ خوشی، صرف حیرانی اور افسوس۔
अम्मा, इतनी दौलत होने के बावजूद वो तुम्हें सर्दी में छोड़ देती है, अजीब बात है। उस्तानी साहिबा ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ बेटा, मेरा हिस्सा वो कभी देना ही नहीं चाहती थी। मैं उससे चादर मांगती थी तो मुझसे कहती कि चादर चाहिए तो जाकर भीख मांग कर कहीं से ले लो। पहले चोर ने गहरी सांस लेकर कहा, अम्मा, तुम्हारा दुख हमारे दिल के अंदर बैठ गया है। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी खातिर वो दौलत तुम्हारे लिए निकाल कर ले आएं। उस्तानी साहबा ये सुनकर खामोश हो गई। फिर आहिस्ता से बोली, नहीं बेटा, मैंने उस दौलत का क्या करना। वो दौलत मेरे काम की नहीं, मेरे बेटे की है। तुम्हारी कुछ मजबूरियां हैं जो मैं समझती हूँ कि तुम्हें उन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। तुम उसे अपने पास रख लेना। मैंने तुम्हें अपना बेटा कहा, तुमने मुझे अपनी माँ भी कहा। मेरे लिए यही काफ़ी है। तीसरे चोर ने आंसू साफ करते हुए कहा, अम्मा, आज से हम चोरी नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता उस घर में वापस ज़रूर जाएंगे। आपने हमें जो इज्जत दी वो किसी दौलत से कम नहीं। उस्तानी साहबा ने मोहब्बत से उनके सर पर हाथ रखा। बेटा, इंसान का दिल अच्छा हो तो अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है। चोर वो नहीं जो मजबूर होकर चोरी करे। चोर वो है जिसका दिल काला हो, जो बार बार गलती करे, जिसका दिल सख्त हो जाए। तुम सब दिल के अच्छे हो। पहला चोर उठकर बोला, अम्मा, हम तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी बहू को इस जुल्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो औरत इंसान कहलाने के हकदार नहीं। चाहे अल्लाह दे या वक्त या फिर हालात, उसे सज़ा तो मिलेगी। उस्तानी साहिबा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, जुल्म का बदला जुल्म नहीं, वो खुद जिस रास्ते पर है उसका अंजाम खुद देख लेगी। चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहली बार उनके अंदर इंसानियत की एक लहर दौड़ चुकी थी। ये रात उनकी ज़िंदगी की एक टर्निंग पॉइंट था और उस्तानी साहिबा वो पहली बार खुद को अकेला बिल्कुल नहीं समझ रही थी। बुशरा जाते हुए गोदाम में लपकी। वो हमेशा की तरह ऐसा ही करती थी। दरवाज़ा अपने पाँव की ठोकर से खोलती थी, मगर जैसे ही अंदर झांका उसके हाथ से चादर गिर गई। गोदाम तो खाली था। चारपाई पर बस बोरी पड़ी थी। कोई इंसान नहीं, कोई सांस नहीं। या अल्लाह, ये कमबख्त बुढ़िया कहाँ चली गई? बुशरा के दिल में पहली बार खौफ ने सर उठाया था। उसने पूरे गोदाम की तलाशी ली। ज़मीन पर कदमों के निशान भी थे और रोशनदान के नीचे मट्टी भी पड़ी थी। उसकी कनपटी से पसीना बहने लगा। अगर ये कहीं गिर गई या मर गई तो? ये ख्याल उसके अंदर तक हिल गया। उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया। आयशा, अहमद, दादी को देखो कहाँ है? बच्चों ने सादगी से कहा, अम्मी, दादी तो रात भी कांप रही थी, शायद कहीं मर गई होगी। बुशरा ने गुस्से से उनके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप करो, ऐसी बातें मत करो। बच्चों ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर उनसे यही कहा कि अम्मा, कल तक खुद दादी के मरने की बात पर आप मुस्कुरा रही थी और आज आप परेशान भी हैं। बुशरा ने गली गली जाकर पूछना शुरू किया। हर दरवाजे पर उसने दस्तक दी। हर औरत से सवाल किया, आप लोगों ने मेरी सास को कहीं देखा? हर कोई उसे शिकवा भरी नज़रों से देखता। बाज़ औरतें उसे जवाब देने की बजाय तंजिया मुस्कुराहट देती। एक बूढ़ी हमसाई ने कहा, बेटी, तुमने उस औरत के साथ जो किया वो सारा मोहल्ला जानता है। तुमने उस औरत को सर्दियों में गोदाम में डाल दिया, हालांकि वो जानवरों के रहने के काबिल नहीं। अगर आज वो गायब है तो इसमें तुम्हारा हाथ ज़्यादा है और किसी का नहीं। एक दूसरी औरत ने कहा, हमने देखा रात को गोदाम में 3 लोग आए थे। ये गली पार करके तुम्हारी दीवार फैलांग रहे थे, मगर हम समझे शायद कोई जानवर हो या कोई और बात। हमें क्या पता वो तुम्हारी सास को ले जाएंगे, शायद वो चोर हो। बुशरा का चेहरा फुक हो गया। ले गए? किसने? कहाँ कहाँ देखा? मगर किसी का नाम, न शक्ल, न निशान, सिर्फ गाँव की सरगोशियाँ। बुशरा की बेबसी बढ़ती जा रही थी। दोपहर तक उसके कदम डगमगाने लगे। उसने गांव के कुएं के पास खड़ी औरतों से भी पूछा, बाजार में दुकानदारों से पूछा, कोई जवाब ना मिला। लोग उसके चेहरे पर देखते और हकारत से भी देखते। एक औरत ने कहा, बुशरा, घर की बूढ़ी औरत भागेगी नहीं तो क्या करेगी? बेचारी के साथ क्या हो रहा था तुम जानती हो। और कभी अपने गिरबान में भी झांक लिया करो।
بشرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے خلاف گاؤں کا ماحول بدل چکا ہے۔ سب اس کے ظلم کو جان چکے ہیں۔ وہ پیپروں کی طرح بکھرے قدموں سے واپس گھر آئی۔ دوسری طرف استانی صاحبہ ایک نرم رضائی میں لیٹی ہوئی تھی۔ چور ان کے لیے ناشتہ بنا رہے تھے، چائے، گرم پراٹھا اور دیسی گھی کی تھوڑی سی چٹنی۔ پہلا چور بولا، اماں یہ ناشتہ آپ جیسے بزرگوں کے لیے بہترین ہے، اور دوسرے چور نے طنز کرتے ہوئے کہا، وہ بہو تو شاید آپ کو پانی بھی یقین سے نہ دیتی ہوگی، یہی سوچتی ہوگی کہ اگلے دن یہ مر جائے گی۔ استانی صاحبہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا جو نصیب ہے وہ تو ملتا ہے، لیکن میرا نصیب تم لوگوں کے ہاتھ میں بہتر ہو گیا۔ چوروں نے سر جھکا کر یہ بات قبول کی۔ تیسرا چور بولا، اماں آج رات ہم اس گھر میں واپس جائیں گے جہاں آپ نے نشان بتایا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی۔ استانی صاحبہ نے کہا کہ بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ اب شاید میں اس گھر میں کبھی نہ جاؤں جب تک میرا بیٹا واپس نہ آ جائے۔ میں نہیں جاؤں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، چوری صرف دولت کی نہ ہو، ایک بات اور لانا، میری عزت بھی۔ چوروں نے حیران ہو کر پوچھا، عزت؟ استانی صاحبہ نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں بیٹا، جو گھر مجھے گودام میں پھینکے، جو بچے میرا مذاق اڑائیں، بچوں کو میرے کپ کپانے پر ہنستے، وہ گھر آج سیکھے گا کہ ماں گم کیسے ہوتی ہے تو گھر کا نظام کیسے ہلتا ہے۔ یہ سبق ضروری ہے۔ چوروں نے سر ہلایا۔ اس رات اس کے دل میں ایک نئی آگ پیدا ہوئی تھی۔ استانی صاحبہ کی عزت کا بدلہ عزت سے ہی لینا ہے۔ شام ہونے لگی تو گھر کا دروازہ کسی نے زور سے کھٹکھٹایا۔ بشرا نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ دو عورتیں کھڑی تھیں۔ بشرا، تمہیں کیا پتہ ہے؟ گاؤں میں لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ بشرا نے پوچھا کہ کیسی باتیں؟ انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں کہہ رہے ہیں کہ شاید تم نے اپنی ساس کو خود ہی کہیں مار کے پھینک دیا۔ یہ سن کر بشرا کے ہاتھ سے پانی کا جگ نیچے گرا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ خود یہاں سے گئی ہے اور نہیں پتا کہ کہاں۔ ایک عورت نے ٹھاٹھا مار کے کہا، رات کو سردی میں کانپتی ہوئی کس گاؤں کی طرف جاتی؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ ذرا، کہیں جرم تمہاری اپنی نیت کا تو نہیں؟ بشرا خاموش ہو گئی۔ اس کے دماغ میں اب گھنٹیاں بجنے لگی۔ اگر سعید آ گیا، اگر اسے پتہ چل گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو کہاں جاؤں گی؟ اس کا دل حلق تک آ گیا۔ پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر دیر سے۔ یہ رات گاؤں میں ایک عجیب سی رات تھی۔ بشرا کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار گودام کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی اور دروازے کو دیکھتی، روشن دان کو غور سے دیکھتی، قدم کے نشانات کو دیکھتی۔ ہر جگہ اسے صرف اپنی بے رحمی کی یادیں ملتی تھی۔ بچوں نے پوچھا کہ امی، دادی واپس آئے گی یا نہیں؟ بشرا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں معلوم، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا۔ گاؤں کے لوگ آہستہ آہستہ اس کے بارے میں نئے سوال بنا رہے تھے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ بوڑھی عورت مر گئی ہے، اس نے کہیں دفنا دیا۔ کچھ کہتے تھے کہ یہ عجیب عورت ہے، اپنی ساس کو کھا گئی۔ کچھ کہہ رہے تھے بہو نے ظلم کیا۔ یہ سب باتیں اس کے دروازے تک آ رہی تھی۔ استانی صاحبہ پہلی بار مسکرا کر انہی چور کے گھر میں رات گزارتے ہوئے انہوں نے استانی صاحبہ کے لیے دودھ گرم کیا تھا۔ استانی صاحبہ نے کپ تھاما اور پھر بولی، بیٹا آج تم نے مجھے وہ عزت دی جو میں نے برسوں پہلے محسوس کی تھی، جب میرا بیٹا میری خدمت کرتا تھا، لیکن وہ مجبور تھا، گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ پہلا چور بولا، اماں ہم کل تمہیں تمہارے بیٹے سے ملائیں گے جب وہ واپس آئے گا۔ اگر وہ سچا ہے تو تمہیں گودام میں رکھنے پر شرمندہ ضرور ہوگا۔ استانی نے آنکھیں بند کی۔ وقت آئے گا، ہر شخص اپنی غلطی کا سامنا ضرور کرے گا، اور وہ پہلی بار پرسکون نیند میں ڈوب گئی۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گاؤں پر چھا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں کے پٹ ہلا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، بس کہیں دو کتے بھونک رہے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج کی رات کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کسی کی زندگی بدلے گی، کسی کا غرور ٹوٹ جائے گا، اور کسی کا پردہ فاش بھی ہوگا۔ چوروں کے گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ تینوں چور اپنی زندگی کی سب سے اہم کارروائی کے لیے
اب تیار ہو رہے تھے، لیکن آج ان کے دل میں لالچ نہیں تھا بلکہ احساس سے ذمہ داری تھا۔ پہلے چور نے آہستہ سے کہا، بھائیو بات غور سے سنو، آج کی کارروائی ویسی نہیں ہے جیسے پہلے تھی، آج ہم کسی کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسرے چور نے کہا، ہاں مدد کے لیے تو جا رہے ہیں، لیکن کسی کو سبق سکھانا بھی ضروری ہے۔ حق کی طرف بڑھنے والے قدم کا وزن ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے کرنا ہے اماں کے لیے۔ تیسرے نے کہا، جیب سے ایک چھوٹا سا اس نے ایک لوہے کا آلہ نکالا، یہ دیکھو، یہ صندوق کا خفیہ تالا کھولنے کے کام ضرور آئے گا۔ اماں نے جگہ صاف بتا دی تھی، آج کا کام آسان نہیں مگر ضروری بھی ہے۔ استانی صاحبہ قریب ہی چارپائی پر بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، سکون اور ساتھ ساتھ درد بھی تھا، دونوں ساتھ۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹو میری بات غور سے سنو، بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اس گھر سے دولت کا نکالنا مقصد نہیں، میرے بیٹے کی آنکھیں کھولنا یہ مقصد ہے، اسے احساس ہونا چاہیے کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ چوروں نے یک زباں ہو کر کہا، اماں اس بار ہم آپ کی عزت کا بدلہ عزت سے ہی لیں گے اور بڑے ہی سکون سے۔ گاؤں کے چبوترے پر دو بوڑھے بیٹھے چراغ کی روشنی میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ کوئی بوڑھی عورت اچانک غائب ہو گئی ہے، بس دعا کرو کل کو ہمارے بیٹے بھی ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں، ایسا تو پہلی بار ہوا ہے ہمارے گاؤں میں۔ دوسرے نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں بھائی، بس آج کل حالات ہی کچھ ایسے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ بہو نے ہی کچھ کیا ہے، اس کی بہو جو بشرا ہے اس کا رویہ ساس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، جو کل تک ساس کو بڑھیا کہہ کر پکارتی تھی، اسے مارتی تھی، آج پریشان ہے، رو رہی ہے، اس میں کچھ تو ہے۔ دور سے دو عورتیں بھی آ رہی تھی، گفتگو ان کی بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سنا کہ رات گودام کے پاس کوئی تھا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ بہو کو پچھتاوا ہو رہا ہے۔ پچھتاوا؟ جرم کا کون سا پچھتاوا ہوتا ہے؟ یہ آوازیں بشرا کے کانوں تک پہنچی، وہ پردے کے پیچھے کھڑی لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، ہر بات اس کے دل پر خنجر کی طرح وار کر رہی تھی۔ بشرا اس وقت اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے اندر خوف تھا۔ وہ ہر چند منٹ بعد گودام کے دروازے کو دیکھتی، جیسے وہاں سے استانی صاحبہ باہر نکل آئے گی، لیکن دروازہ خاموش، وہ بند تھا اور اس کے ضمیر کی طرح خالی بھی تھا۔ اس کی ماں اور بھائی بھی اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ماں کے لہجے میں آج پہلی بار اپنی بیٹی کے لیے سختی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے یہی کہا کہ بشرا، جب ہم نے تجھے بتایا تھا کہ بزرگوں کا احترام کرو، اپنی ساس کے ساتھ ایسا مت کرو، تو نے ہماری بات کو کوڑے میں ڈال دیا اور بیچاری کو گودام میں ڈال دیا۔ بشرا نے آہستہ سے کہا، امی میں نے کیا کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں وہ ساری رات کھانستی تھی، میں نے کہا کہ وہیں رہے، ادھر ہی رہے، لیکن مجھے کیا پتا کہ وہ بھاگ جائے گی یا گھر سے ہی غائب ہو جائے گی۔ اس کے بھائی نے غصے سے کہا کہ اگر اس کے بیٹے کو پتا چلا تو وہ تمہیں یا گھر سے نکال دے گا یا طلاق دے گا۔ یہ سوچتے ہی بشرا کی ٹانگوں میں جان نکل گئی۔ پہلی بار حقیقت جان کر اسے خوف محسوس ہوا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے چور بشرا کے گھر کے قریب پہنچے۔ سڑک سنسان، گھر کے پچھلے حصے میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا تھا، ہر چیز اس کی کارروائی کے لیے سازگار تھی۔ پہلا چور سرگوشی میں بولا، آواز بالکل نہیں کرنی، یہی گھر ہے۔ انہوں نے آہستہ سے پچھلے دروازے کا قفل توڑا اور اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں اندھیرے کی عادی تھیں۔ تیسرے چور نے نیچے جھک کر صندوق تلاش کیا، وہی لکڑی کا پرانا صندوق جو باہر سے سادہ لگتا تھا لیکن اندر سے بہت پیچیدہ، اور اس کے اندر دولت کے پہاڑ۔ صندوق ڈھونڈنے میں زیادہ وقت نہ لگا، جیسے استانی صاحبہ نے بتایا تھا ویسا ہی تھا۔ پہلا چور بولا، یہی ہے، یہی 2 تہوں والا۔ دوسرے چور نے آہستہ آہستہ خفیہ تالا کھولا، تالا ہلکی سی ٹک سے کھل گیا، اور پھر سونا، گہنے، بند لفافے، نقدی کے بنڈل، سب دیکھ کر وہ حیران تھے۔ یہ پیسہ اس استانی جی کی سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ پہلا چور حیران تھا، اتنی دولت، اور اس عورت نے ماں کو بوری میں سونے دیا، واہ رے، عجیب بات ہے۔ دوسرے چور نے غصے سے کہا، اس کی بہو بہت بے رحم تھی، انہوں نے ہر چیز کو تھیلے میں بھرا، بہت سارے کاغذات بھی،
اور جو بات کے ثبوت تھے، سعید ہر مہینے لاکھوں روپے بھیجتا تھا۔ تیسرے چور نے ان کاغذات کو غور سے دیکھا۔ اور یہ تو ہماری اماں کے لیے سب سے بڑا ثبوت ہے بیٹے کے وہ خط بھی تھے، آج سچ سامنے آئے گا۔ اور تینوں خاموشی سے واپس چپکے سے نکل گئے، بغیر کوئی شور کے، بغیر کسی غلطی کے، جیسے ہوا کی موج درختوں کے بیچ سے گزر جاتی ہے۔ صبح ہوئی تو جیسے آسمان نے آگ برسا دی تھی۔ بشریٰ دروازے کی دستک سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ بچوں نے چیخ مارتے ہوئے کہا کہ امی، کمرے کا صندوق تو خالی ہے اور گھر میں سامان ادھر ادھر پڑا ہے، سارا سونا، سارے پیسے سب غائب۔ بشریٰ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے بھاگ کر صندوق کھولا اور حقیقت نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ صندوق کا خفیہ خانہ وہ بھی کھلا ہوا تھا، اندر سب خالی تھا، صرف ایک کاغذ پڑا تھا، ایک پھٹا ہوا صفحہ جس پر 3 لفظ لکھے ہوئے تھے، یہ تیرا انجام ہے، گناہ کا انجام۔ بشریٰ کی چیخ نکل گئی۔ اس کے بھائی بھاگتے ہوئے آئے، پڑوسی بھی جمع ہو گئے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا، لگتا ہے ساس کو اسی لیے غائب کیا گیا، دولت بھی گئی، بڑھیا بھی چلی گئی، سعید تو اسے چھوڑ دے گا۔ بشریٰ زمین پر بیٹھ گئی تھی، اس کا دماغ بند ہو چکا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم۔ نیچے بیٹھ کر یہی کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، اب میرا کیا ہوگا؟ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میری وجہ سے یہ سب ہوا، میں تباہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خوف بہہ رہا تھا۔ دوسری طرف استانی صاحبہ وہ کاغذات دیکھ رہی تھی جو ان کے لیے لائے گئے تھے، بجلی، پانی، گیس کے بل جن پر سعید کے پیسے تھے، بینک کی رسیدیں جن میں لاکھوں روپے درج تھے، خط جس میں سعید اپنی ماں کا حال پوچھتا تھا، اپنی ماں سے اپنی محبت کا اظہار۔ وہ خط کبھی ماں کو ملے بھی نہیں تھے۔ استانی صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو ٹمکنے لگے۔ میرا بیٹا، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی ماں گودام میں سوتی ہے، پچھلے 1 سال سے اذیت سہ رہی ہے۔ ایک چور بولا، اماں اب وقت آ گیا ہے، آپ سچ اپنے بیٹوں تک پہنچ جائیں، ہم آپ کو اس سے ملانے جائیں گے، امید ہے کہ وہ واپس آ گیا ہوگا۔ استانی صاحبہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بیٹو، آج مجھے پہلی بار لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل فیصلے صحیح کیے۔ رات کے گزرنے کے بعد صبح کی روشنی ابھی پوری نہیں پھیلی تھی، فضا میں ہلکی دھند باقی تھی، گاؤں کے کھیتوں میں اوس کے قطرے چمک رہے تھے، مگر آج یہ صبح مختلف تھی۔ یہ بہت مختلف صبح تھی، کیونکہ آج ایک ایسا شخص واپس آ رہا تھا جس کی موجودگی میں کئی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے والی تھی۔ سعید، استانی صاحب کا بیٹا، کویت سے واپس آ رہا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ماں گھر سے غائب اور گھر میں چوری بھی ہوئی۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ آج بڑا طوفان اٹھے گا۔ صبح سویرے ایک لڑکا بھاگتا ہوا گاؤں کے چبوترے پر پہنچا، سانس اس کی پھولی ہوئی تھی، کپڑے گرد آلود تھے۔ اوئے سنو، سعید واپس آ رہا ہے، اسے کسی نے فون کر کے بتایا کہ اس کی ماں لاپتہ ہے، وہ ابھی بس سے اترے گا۔ پورے گاؤں میں سکوت ہو گیا، عورتوں کے چہرے پر حیرت، مردوں کی آنکھوں میں تجسس تھا اور بچوں میں تجاہل۔ ایک بوڑھا کھانس کر بولا، آج بشریٰ کی خیر تو نہیں؟ دوسری عورت نے کہا، اللہ ماں کا مرتبہ بلند رکھتا ہے بیٹی، کوئی جب کسی کے ساتھ برا کرے تو انجام تو اسے بھگتنا پڑے گا۔ یہ جملہ گاؤں کی فضا میں تیر رہا تھا اور بشریٰ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ بشریٰ کا چہرہ اب زرد ہو چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں خوف سے باہر کو ابھری ہوئی تھی۔ اس کے دل میں خوف تھا، وہ گھر کے ہر کونے میں ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ سعید آ گیا تو کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ اس کی ماں لاپتہ ہے، وہ میرے سوالوں کا میں اسے کیا جواب دوں گی؟ مجھے کیا کہنا ہے؟ کیسے میں بات کروں؟ میرے بچے، اس کی ماں اور بھائی اسے خاموش کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ صبر کرو، اب صبر کے علاوہ کچھ نہیں، زیادہ ہڑبڑانے کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، سچ چھپ نہیں سکتا۔ اس کی ماں نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بیٹی، ہم تیرے ساتھ ہیں جتنا ہو سکا، مگر جو ظلم تم نے کیا اس کا جواب تجھے خود دینا پڑے گا، ہم خاموش رہیں گے۔ بشریٰ نے چیختے ہوئے کہا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بس میری یہی غلطی تھی، ماں مجھ سے یہی غلطی ہوئی، میں اس سے نفرت کرتی تھی، میری یہی غلطی ہے، مجھے پتہ ہے، پر اب کیا ہوگا؟ یا اللہ مجھے بچا لے۔ پہلی بار وہ سچ کا سامنا کرنے سے ڈر رہی تھی،
اپنے کیے پر اسے ندامت بھی تھی، مگر بہت دیر سے۔ اس دوران دوسری طرف استانی صاحبہ چوروں کے گھر میں بیٹھی تھی۔ چہرہ تھکا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، شاید بیٹے کی آمد سن کر، وہ روشنی جو سچائی کے سامنے آنے سے جلی جاتی ہے۔ تینوں چور تیار کھڑے تھے۔ پہلا چور بولا، اماں، آج آپ اپنے بیٹے سے ضرور ملیں گی، ہم آپ کو گاؤں میں لے چلیں گے۔ دوسرے چور نے کہا، یہ پیسے، یہ رسیدیں، یہ سب ثبوت ہیں، ہم آپ کے بیٹے کو یہ دکھائیں گے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کی محنت کہاں جاتی تھی۔ تیسرے چور نے استانی صاحبہ کے قدموں میں ہاتھ رکھ کر کہا، اماں، ہم آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کل کو بھی ساتھ رہیں گے، آخری سانس تک۔ استانی صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹو، آج میرے حق میں فیصلہ نہیں، میرے بیٹے کے ایمان کا بھی امتحان ہے، دعا کرو وہ کامیاب ہو جائے۔ انہوں نے چادر اوڑھی اور آہستہ سے کھڑی ہو گئیں۔ چلو اب وقت ہے، چلیں۔ گاؤں کی مرکزی سڑک پر ایک سفید گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور سعید باہر اترا۔ داڑھی اس کی بڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے حلقے بھی تھے، کافی تبدیل تھا۔ وہ سامان نہیں، صرف اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ گاؤں والوں نے دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھا۔ چند مرد آگے بڑھ گئے اور اسے سلام کیا، لیکن سعید نے ان پر نظر نہ ڈالی۔ اس نے بس ایک ہی جملہ کہا، میری ماں کہاں ہے؟ خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک بوڑھے نے ہلکے لہجے میں کہا، بیٹا، تمہاری ماں اب اس گھر میں نہیں۔ سعید کا دل سینے سے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا؟ کیوں؟ کس نے؟ میری ماں کہاں ہے؟ کسی نے آہستہ سے کہا۔ جاؤ، پہلے اپنی بیوی سے پوچھو، سچ وہی جانتی ہے۔ سعید کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب بڑھا۔ دروازہ زور سے کھولا اور پھر بشرا چیخ پڑی۔ سعید اس کے سامنے آیا اندر، اور اس کی آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی تھی۔ بشرا، میری ماں کہاں ہے؟ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بشرا کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، مگر زبان لڑ کھڑا گئی۔ وہ، سعید، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ کہیں چلی گئی، میں نے ڈھونڈا، مجھے نہیں ملی۔ سعید آگے بڑھا، اس کی آواز ہلانے والی تھی۔ سچ بولو، میری ماں کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ ایسا کیا ہوا جو وہ گھر سے چلی گئی؟ اسے گودام میں کیوں رکھا؟ میری محنت کے پیسے کہاں ہیں؟ بشرا کے پاؤں یہ سن کر لرز گئے۔ زمین اس کے لیے اب تنگ ہو چکی تھی۔ سعید، میں نے غلطی کی تھی، میں مجبور تھی، میں نے پیسے اپنے لیے رکھے تھے، میں نے ماں جی کو گودام میں رکھا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے انہیں سردی میں تکلیف دی، یہ حقیقت ہے۔ سعید نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے، جیسے زمین اس کے قدموں سے اب نکل چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو تیرے حوالے کیا تھا، کیا اس لیے یہ حالت کی تو نے اس کی، اور تو نے اسے اذیت اتنی دی؟ میں نے سوچا تھا گھر محفوظ ہاتھوں میں ہے، پر تو نے اسے قیدی بنایا۔ بشرا زار قطار رونے لگی۔ سعید، میں اب پچھتا رہی ہوں، میں غلط تھی۔ سعید نے چیخ کر کہا، غلط؟ غلط وہ ہوتا ہے جو بھول جس سے ہو جائے۔ تم نے تو ظلم کیا، تم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا۔ بشرا اب زمین پر بیٹھ گئی۔ بچوں نے ماں کو روتے دیکھا، باپ کو غصے میں دیکھا، اور پہلی بار انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ کوئی بڑی آفت آ چکی ہے۔ اسی لمحے باہر سے کسی نے آواز دی، سعید آجا، تمہاری ماں یہاں ہے۔ تمہاری ماں واپس آ گئی۔ سعید کے قدم زمین پر جم گئے تھے۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا، پھر اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ میری ماں؟ سعید دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ جہاں گلی ختم ہوئی وہاں استانی صاحبہ کھڑی تھی، اپنی سادہ چادر میں، تھکی ہوئی، کمزور، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی۔ سعید انہیں دیکھ کر بے اختیار چلایا، میری ماں، میری ماں جی! وہ دوڑ کر ماں کے قدموں میں گر گیا، پھر اٹھ نہیں رہا تھا۔ استانی صاحبہ نے لرزتے ہاتھ اس کے سر پر رکھے۔ سعید بیٹا، میں آ گئی ہوں، میں یہاں ہوں۔ گاؤں بھر کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ چور کچھ فاصلے پر کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ سعید اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا، امی، آپ کہاں تھی؟ آپ کو کس نے تکلیف دی؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ 1 سال تک یہ خود برداشت کرتی رہی، میں ٹوٹ گیا تھا۔ استانی صاحبہ نے اسے سینے سے لگایا، بیٹا، وقت پر سچ سامنے آ جانا تھا، آج تمہیں معلوم ہو گیا، میرا دل مطمئن ہے۔ سعید اٹھا، اس کی آنکھوں میں آندھی تھی۔ امی، میں اب فیصلہ کروں گا، اس گھر میں آج انصاف ہوگا،
اور ایسا انصاف جو سارے محلے والے دیکھیں گے۔ وہ بھڑکتی آگ کی طرح گھر کی طرف مڑا۔ سعید اپنی ماں کا ہاتھ تھامے تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی رفتار میں غصہ بھی تھا، بے چینی اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کی جھلک۔ گاؤں کے لوگ راستے کے دونوں جانب کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی ہمدردی سے اسے دیکھ رہا تھا، کوئی خوف سے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو شرمندہ تھے کہ برسوں تک اس بڑھیا کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہمیں کیوں نہ معلوم ہوا، کیوں اس سے بے خبر تھے۔ وہ نہیں بولے تھے۔ استانی صاحبہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جسم کمزور تھا، سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، لیکن دل میں آج وہ طاقت جاگ گئی تھی جو سچائی کو سامنے لا کر ہی مطمئن ہوتی ہے۔ چور تینوں اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑے تھے۔ آج وہ چور نہیں تھے، انہیں چور کہنا ناانصافی ہوگی۔ آج وہ گواہ تھے، شاید گواہ بھی نہیں بلکہ محافظ۔ جیسے ہی سعید دروازے کے قریب پہنچا، بشریٰ اندر سے اس کی چیخ سن کر ہڑبڑا گئی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنی ساس کو دیکھا تو اس کی ٹانگیں لرزنا شروع ہوئیں۔ اس کا چہرہ آج سفید پڑ گیا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ امی، امی جی آپ آ گئی؟ آپ کہاں تھی؟ میں پوری رات آپ کو تلاش کرتی رہی۔ سعید نے غصے میں کہا، بکواس بند کرو، یہ جھوٹ ہے جو تم برسوں سے بولتی آئی ہو۔ میری ماں کو گودام میں تو نے رکھا، اتنا بڑا ظلم! سردیوں کی راتوں میں وہ گرم کمبل کے لیے ترستی تھی، بوری اوڑھ کر سوتی، اور تو کہتی ہے کہ میں نے تلاش کیا؟ بشریٰ کا دل ڈوبنے لگا، وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ سعید مجھے معاف کر دو، میں مانتی ہوں میں غلط تھی، میں بے دماغ ہو گئی تھی، میں حسد میں جلتی تھی، مجھے لگتا تھا یہ گھر اب میری ملکیت ہے، میں نے اماں کا حق مارا، لیکن میں بدل جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ سعید نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، بدلنے کا وقت گزر گیا، اب حساب دینے کا وقت آ گیا۔ گاؤں کے لوگ دروازے پر جمع ہو چکے تھے۔ کوئی کہتا تھا آج حق سامنے آ جائے گا۔ ماں جی نے بہت سہ لیا، اب بہو کو جواب دینا ہوگا۔ بشریٰ کو الگ لگ رہا تھا جیسے دیواریں اس پر اب گر رہی ہیں۔ سعید نے ماں کو اندر لے جا کر صحن میں کرسی پر بٹھایا۔ آج وہ رو رہا تھا۔ بشریٰ اور اس کے میکے والے سامنے کھڑے تھے، چور ایک طرف خاموش گواہ بن کر کھڑے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کے بارے میں فیصلہ سنایا۔ بشریٰ کو اسی گودام میں اگلے 1 سال کے لیے رہنا پڑے گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ 12 مہینے وہ تکلیف برداشت کرے گی جو میری ماں نے تکلیف برداشت کی۔ پچھلے 1 سال میں وہ جو برداشت کر رہی تھی، آج یہ بھی ویسا ہی تکلیف یہ سہے گی۔ یہ روشن دان کبھی بند نہیں ہوگا، گرمیوں میں گودام کا روشن دان کبھی کھلے گا نہیں، اور اگر بشریٰ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تو اس گھر میں وہ نہیں رہ سکتی، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ بشریٰ کسی صورت یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، وہ بچوں کے بنا نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا اس نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور روتی ہوئی اگلے 1 سال کے لیے وہ گودام میں چپ چاپ شفٹ ہو گئی۔